बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। अहम तरीन खबर, लेकिन सबसे अहम खबर है रावलपिंडी GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की कोशिश। इमरान खान साहब की ये मुलाकात की कोशिश कौन कर रहा है, कौन मुलाकात करवाना चाहता है, और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब ने आखिर खुली महफिल में कारोबारी लोगों के सामने ये बात क्यों की, और ये बात मीडिया में किस तरीके से पहुंची और कैसे पहुंची, इस पे बात करेंगे। क्योंकि कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात की है, मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की है, और काफ़ी मालूमात मुझे मिली हैं, तो वो आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, क्या वाक़तन ऐसे ही हुआ है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुलाकात का पैगाम गया, और उन्होंने बाद में फिर कारोबारी लोगों को क्या बताया, और फिर आगे उन्होंने मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को क्या बताया, और किस तरीके से ये खबर रिपोर्ट हुई। क्योंकि बहुत एक बहस शुरू हुई है, टॉक शोज भी हो गए हैं, लेकिन हकीकत हाल मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, और उसमें काफ़ी दिलचस्प मालूमात भी हैं और काफ़ी हकीकत पर मबनी भी बातें हैं। और वाक़तन जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात की, क्या वो इसी तरह थी? क्या वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये पैगाम सिर्फ इमरान खान साहब के लिए दिया था, या फिर अक्रॉस द बोर्ड दिया था? और उस आर्मी चीफ के उस मैसेज का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्या असर लिया, इसहाक डार साहब ने उस गुफ्तगू का नवाज शरीफ साहब को क्या बताया, और मरीम साहिबा को क्या बताया, और फिर मरीम साहिबा ने वो जो ट्वीट थी एक शहरी की, और जिसका नाम आसिम था, जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, उसको क्यों कहा कि कैसे हो आसिम? वो क्या इंसल्ट करना मकसूद था, या क्या मैसेज देना मकसूद था? ये सारी बात आपसे करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अहम है ये सारी की सारी मालूमात। लेकिन सबसे पहले आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए। लाहौर, जिसको कि समझा जाता था कि ये नून लीग का गढ़ है, और लाहौर और था भी वाक़तन गढ़, और वहाँ पे कोई मद्दे मुकाबल नहीं होता था नून लीग के। और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 इलेक्शन में ही उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने पूरे के पूरे लाहौर को मुसख्खर कर लिया। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये सारे सराउंडिंग जितना भी एरियाज थे, तमाम अजला उन्होंने वहाँ पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल किया। लेकिन अब जो लाहौर है, वो जिंदा दिलाने शहर का लाहौर, वो शरीफों के हाथ से निकल चुका है, नून लीग और नवाज शरीफ साहब के हाथ से निकल चुका है, और अब वो बन गया है गढ़ इमरान खान साहब का। जो किसी ज़माने में अहमियत थी जाती उमरा की, रायवंड की, मॉडल टाउन की, जो कि रिहाइश गाहें हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा की, अब वहाँ पे होती है वीरानी। और जमान पार्क लाहौर जो है, जो कि इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है, वो इस वक्त दिन रात एक रोशन बना हुआ है, और रोशनियों का वो इलाका बन गया है। वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों कारकुनान हर वक्त ज़मान पार्क में मौजूद होते हैं, और तमाम के तमाम सियासतदान, गहमा गहमी ताकत का, सियासत का सरचश्मा, वो इस वक्त ज़मान पार्क लाहौर बना हुआ है। और जाती उम्रा रायवंड जो है वो वीरान है, और वहाँ पे वो चमक दमक नहीं है जो कि किसी ज़माने में होती थी। उसकी एक वजह यह भी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं और फिर वापस नहीं आए, और उनको सज़ा भी हुई है, वो मफरूर भी हैं, वो मतलूब भी हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। मरीम साहिबा भी कुछ अर्सा पहले ही वापस लौटी थी, लेकिन उनकी रीलॉन्चिंग जो है वो उनकी तवक्कुआत के बरअक्स हुई, और वो काफ़ी ठुस हो गई। ये सारे मामला चल रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब ने उसी शहर लाहौर में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया हुआ है। वो एक रैली निकालेंगे, ज़मान पार्क से निकलेंगे और दाता दरबार तक जाएंगे, और वो एक इंतखाबी जो मुहिम है, इलेक्शन मुहिम, उसका आगाज़ कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी है, पंजाब की इलेक्शन की तारीख आ चुकी, सदर मुमलिकत ने दे दी है, और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का ऐलान किया जा रहा है, जिसका तयन आज होना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो तारीख देते हैं या फिर नहीं देते। जबकि दूसरी जानिब एक ही दिन आम इंतखाबात करवाने की भी बात हो रही है, और सिर्फ चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है कि यकदम एक ऐसा शोरगुल का बुलंद हुआ कि इमरान खान साहब को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने की एक भरपूर एफर्ट की गई, और तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो टार्जन की तरह ज़मान पार्क से निकले, मोटरवे के जरिए गए, और 3 अदालतों से उनकी ज़मानत मंजूर हुई, चौथी अदालत को उन्होंने छोड़ा, और वहाँ से वापस ज़मान पार्क पहुँच गए।
اور اس سے پہلے انہوں نے بائی ایئر جانا تھا، لیکن بائی ایئر جانے کا ارادہ انہوں نے رات 12 بجے اس دن کینسل کیا، کیونکہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کوئٹہ پہنچا دیا جائے گا اور وہاں پہ مچھ جیل میں ان کو رکھا جائے گا اور ان کو سین سے سیاسی منظرنامے سے غائب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس لیے انہوں نے رات 12 بجے اناؤنس کرنے کے باوجود انہوں نے اپنا پروگرام تبدیل کیا اور بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ موٹر وے کے ذریعے گئے اور موٹر وے کے ذریعے ہی واپس آئے۔ اب یہ سارے کا سارا، اور پھر یکدم ڈرامائی تبدیلی ہوئی، اور ڈرامائی تبدیلی یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 48 گھنٹے تمام تیاریاں مکمل کی گئیں۔ کورٹ روم سے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اسلام آباد میں ان کے ساتھ بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں جو کارکنان ہیں وہ ان کے ساتھ ہو لیے، اور ہر عدالت میں وہ ان کے ساتھ گئے، اور 3 عدالتوں سے ان کی ضمانت ہوئی، اور چوتھی عدالت توشہ خانہ جو یہاں پہ توشہ خانہ کا کیس تھا، انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور انہی وارنٹ گرفتاری کی بنیاد پہ اسلام آباد پولیس نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جو حکم ملے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ پنجاب پولیس کو تیار کیا جاتا ہے، اسلام آباد پولیس پہنچتی ہے، ضابطے کی کارروائی پوری کی جاتی ہے، اور سراؤنڈنگ میں 1200 پولیس اہلکار پہنچتے ہیں، وہ جائزہ لیتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے، انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ وہ بھی جائزہ لیتی ہے، لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی فی الوقت ان کی گرفتاری ممکن نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کی گرفتاری کا ماحول نہیں بن سکا، وہ جاتے ہیں، اپنی ضمانت کرواتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اب ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ پھر پہلے وہی رانا ثناء اللہ صاحب آئی جی اسلام آباد اوپنلی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے، لیکن پنجاب پولیس، لاہور پولیس نے کوئی بھی ایسا خطرناک آپریشن کرنے سے انکار کر دیا جس میں خون خرابہ ہو اور سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا ڈبل اور ٹرپل سانحہ رونما ہونے کا خطرہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے پسپائی اختیار کی اور ٹی وی شو میں آ کے کہا کہ جناب ہم نے گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں، سزا ہو، ٹرائل ہو، سزا ہو اور وہ فارغ ہو، اور ہم ان کو اس سے پہلے گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ زرداری صاحب نے بھی اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ زرداری صاحب نے کہا ان کی گرفتاری، عمران خان کی گرفتاری کرنا نہ کرنا یہ وزیر داخلہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، وزیر داخلہ نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کریں۔ وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کر دی، کیونکہ ان کا خیال تھا اس سے ان کو سیاسی فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور اگر گرفتار کر بھی لیا مہینہ، 10 دن، 15 دن، 3 ہفتے کے بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور کام کیا گیا، وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس کی اونرشپ لے اور وہ بھی ہمیں گرین سگنل دے، لیکن میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ قرار دیا اور حکومت سے کہا کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے، بالکل چل رہی ہے، ٹینشن بھی چل رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ایک خاص حد سے آگے بالکل نہیں جانا چاہتی، کہ جس کے بعد یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے، یہ ساری کی ساری کشیدگی اور یہ سارے تیروں کا رخ جو ہے بجائے مسلم لیگ نون 14 جماعتی اتحاد کی طرف ہونے کے بجائے ان کی طرف چل پڑے، اور سارے کا ساری تنقید اور سارے کا سارا یہ جو لڑائی ہے وہ اس طرف چل پڑے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت محتاط ہے اور وہ واقعتاً اس ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پا رہی جس کا گلہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ بھی کرتی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آف دا ریکارڈ کرتے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب بھی کرتے ہیں، طلال چودھری صاحب بھی کرتے ہیں، اور بہت سے وزراء کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور وہ لیتے ہیں نام جنرل فیض حمید صاحب کا، وہ لیتے ہیں نام ثاقب نثار صاحب کا، لیکن وہ سنا رہے ہوتے ہیں سرونگ آفیسرز کو، سرونگ ملٹری لیڈرشپ کو سنا رہے کہ جناب ان کی سہولت کاری، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کی اونرشپ کیوں نہیں لی جا رہی، اونرشپ لیں تو ہم 24 گھنٹے سے پہلے اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے ان کو اٹھانے میں، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ انہوں نے اوپنلی آ کے بتا دینا کہ جی انہوں نے حکم دیا تھا، ہم نے گرفتار کر لیا، اور یہ جو کچھ خون خرابہ ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں بلکہ ان کا رول ہے۔
تو اس لیے یہ ساری کی ساری پیچھے ایک پوری کی پوری پلاننگ چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف۔ یہ جو ملاقات ہے، اگر یہ ملاقات اس سے پہلے بھی جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہوگا اور عمران خان صاحب کو ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گی مریم صاحبہ، وہ اٹھائیں گی مسلم لیگ نواز شریف فیملی، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئے گی۔ اور انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، اب پہلے ہمیں لے کے آئے باجوہ صاحب ڈرائنگ روم میں، ہم تو گھر بیٹھے تھے، ہمیں بلا کے لائے اور ہم واپس آئے اور ہم نے اقتدار سنبھالا، ہم نے پولیٹیکل کیپٹل اپنا ضائع کیا، ہم نے ریاست بچائی، ہم نے سیاست نہیں کی، لیکن یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی۔ تو یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے، کیونکہ یہ پہلے کر چکے ہیں۔ جب یہ دھرنا آیا تھا پہلے جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں، جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب آئے، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے جنرل راحیل شریف سے انہوں نے ریکویسٹ کی، نواز شریف صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے، جنرل راحیل شریف صاحب نے انٹروین کیا اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جب قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں نے شور مچایا اور نواز شریف صاحب سے جواب طلبی کی کہ ہم آپ کو، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہم آپ کو یہاں پہ تگڑا کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں پنڈی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں جنرل راحیل شریف صاحب کو۔ اس کے بعد جب یہ بات کی تو پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم باجوہ صاحب نے یہ کہا، عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ ساری کی ساری ملاقات جو جنرل راحیل شریف صاحب نے کی عمران خان صاحب سے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، یہ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ کی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ملاقات ہو گئی تو پھر اس ملاقات کے بعد جب تنازع کھڑا ہوا تو جنرل راحیل شریف صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے اور پھر وہ دھرنا جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کچھ صاحب چلے گئے، اور وہ اے پی ایس جب ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب دھرنے سے انہوں نے دھرنا ختم کیا۔ تو یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ اب یہ باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے کر کے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، تمام کے تمام کردار موجود ہیں، باجوہ صاحب خود بتا چکے ہیں۔ لیکن اب انہی باجوہ صاحب کو یہ ان کا کورٹ مارشل کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور فیض حمید صاحب تک تو پہنچ، ان کا تو نام لیتے ہیں، باجوہ صاحب کا بھی نہیں لے رہے، لیکن جب اقتدار مل جائے گا تو باجوہ صاحب کی طرف بھی یہ دوڑیں گے۔ اس لیے ان حالات میں یہ ملاقات، اور جو جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ جو بات کی ہے، آرمی چیف نے، جو تاجر، جو کاروباری لوگوں نے باہر آ کے بتایا، اب کاروباری لوگ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، اور آگے جس کو بتا رہے ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے۔ جبکہ جو معاملہ ہے، جو میری بھی بات ہوئی، جو وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اکراس دا بورڈ کہا کہ میں پولیٹیکل پلیئر سے نہیں ملوں گا، اور اس لیے یہ سیاسی معاملات سیاستدان آپس میں بیٹھ کے حل کریں، اور شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو بات ہے مل بیٹھے، یہ اکراس دا بورڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا اور جنرل عاصم منیر صاحب نے بتا دیا کہ یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں یہ میسج آیا اور میں نے معذرت کی ہے، معذرت کی یا نہیں کی، کیونکہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ریکویسٹ ہی نہیں کی، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا، وہ یہ کہا کہ آپ سیاستدان مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا کیا، مسلم لیگ نواز اور رانا صاحب نے کیا کیا، مریم صاحبہ نے کیا کیا، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہ یہ منتیں کر رہا ہے، اور یہ ادھر جی ایچ کیو میں بھی منتیں کر رہا ہے، وہ واشنگٹن میں بھی کر رہا ہے، اور ہماری بھی منتیں کر رہا ہے، وہ یہ کہا۔ اور جب ان کو خطرہ ہوا، شک پڑا کہ کہیں یہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی، آپس میں کوئی پیغام رسانی تو نہیں، کہ ڈاکٹر عارف عرفی صاحب ملے جا کے عمران خان صاحب سے، انہوں نے فوراً، کیونکہ یہ سارے تاڑ میں تھے، انہوں نے بندوبست کیا کہ آج ہی ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ جب یہ اسلام آباد میں پیشی بھگتنے کے لیے گئے تھے، تاریخ بھگتنے کے لیے گئے، اس دن انہوں نے
جیسے ہی عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہوئیں تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ساہیوال بیٹھ کے وہاں سے میسیج دیا، تین مریم اورنگزیب صاحب، رانا صاحب اور طلال چودھری صاحب نے وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا، اور مریم صاحبہ نے ادھم مچایا، جوڈیشری پہ حملہ کیا، اور یہ جی سہولت کار فیض حمید صاحب کا نام لیا کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوری کی پوری ڈیٹیل ہے کانسپیریسی، یہ سارے کا سارا، کیونکہ یہ اصل میں حقیقت میں شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ نہیں چاہتی عمران خان صاحب سے بات کرنا، مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی عمران خان صاحب سے بات کرنا، کیونکہ جس دن یہ بات شروع ہوئی تو بات شروع ہوگی الیکشن پہ، اور الیکشن کی تاریخ، الیکشن انہوں نے کروانا نہیں، حالات انہوں نے خراب سے خراب تر کرنے ہیں۔ تو بیسیکلی جو آرمی چیف کا میسج، آرمی چیف جب نیول کی بحریہ کی، پاک بحریہ کی جو تقریب تھی، اس میں بھی جناب عاصم منیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت جو ہیں، تمام ریاستی مشینری حکومت، تو سب کے سب مل کر اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں، اور سب کو اتفاق رائے کنسنسس پیدا کرنا چاہیے۔ پھر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ طے کریں، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے مسلم لیگ نواز کو، مریم صاحبہ کو، رانا ثناءاللہ صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، اور کہ جناب یہ تو کچھ ہونے لگا اسحاق ڈار صاحب کو، کہ آپس میں کچھ نہ کچھ کو لنک بننے لگا، یہ فوراً اس میں یہ کرتے ہیں، اور اسی لیے مزید مقدمات ادھر سے ضمانتیں ہوئیں، ادھر سے 3-4 مقدمات اور درج کر دیے گئے، اور وہ بھی انسداد دہشت گردی کے، اور ایک وارنٹ دینے آئے، وارنٹ وصول کیا شبیل فراز صاحب نے، شبیل فراز صاحب پہ بھی مقدمہ، عمران خان صاحب پہ بھی مقدمہ، فواد چودھری پہ بھی مقدمہ، اور ادھر سے ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وارنٹ سسپینڈ کرتا ہے، وارنٹ گرفتاری، الیکشن کمیشن آف پاکستان وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ ملاقات، آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن یہ ملاقات ہو گئی اس دن مریم صاحبہ کا ہوگا، ان سارے کے سب کا ہوگا کہ جی ہمیں شہید کر دیا گیا، ہم سیاسی شہید ہیں، پہلے ہمیں اقتدار دیا گیا، اب پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری لیڈرشپ نے ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے، پھر یہ عمران خان صاحب انہی کے لاڈلے ہیں۔ اس لیے جناب بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور یہ ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنے والا عمران خان صاحب کو بھی چاہیے، اور عاصم منیر صاحب کو بھی چاہیے کہ دور رہیں اور الیکشن کی طرف جانے کی بات کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کریں، اور دیٹس آل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ کو تگڑے کرنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہی سارا آئینی اختیار ان کے پاس ہے۔ اس لیے یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔